ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्या जंग वाकई खत्म हो गई? ये सीज फायर कब तक चलेगा? और जंगी जनून की नफ्सियात क्या है? इंसान क्यों एक दूसरे के कत्ल के दर पे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। फ़लस्तीनी, अरब, इसराइल, ईरान और पाकिस्तान सब किस जगह खड़े हैं और मिडल ईस्ट में आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा अवामी रद्द अमल देखने में आ सकता है? ये हैं वो चंद सवाल जिन पर हम अपने इस वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। ईरान इसराइली कॉन्फ्लिक्ट, जंग, तनाज़ा 12 दिन चला। इसका आगाज़ इसराइल के ईरान पर हमले से हुआ, जिसमें ईरान के अंदर से ड्रोन उड़े और साइबर अटैक्स हुए। इसराइली तैयारों ने ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी की और फिर मिसाइल फायर हुए। ये सब मुतवक्को तो था, लेकिन जब हुआ तो एक सतह पर इसने सारी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। इस 12 दिन की जंग में एक बहुत अहम वाकया जो हुआ वो आखिरी चंद दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुदाखलत थी, बराह रास्त शमूलियत थी। ईरान की 3 एटमी इंस्टॉलेशंस के ऊपर बमबारी की गई, 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए गए और ये कहा गया कि इन एटॉमिक इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया गया। इनमें यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही थी और ख़तरा था कि ईरान आने वाले दिनों में एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच जाएगा या बना लेगा। अब हम देखते हैं कि इस लड़ाई में इब्तदाई तौर पर जो मज़ाहिर हमने देखे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, वो हमें क्या बताते हैं। दोनों तरफ के दावे मुतसाद हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स की तरफ से, वो भी मुतसाद है। ईरानियों का जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है। कहा जा रहा है कि 500-600 ईरानी इस कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हुए हैं, कोई 2,500-3 हज़ार के करीब ज़ख्मी भी हैं। इसराइलियों का नुकसान मुकाबलतन कम है, कोई 150 के करीब या 150 से 200 तक शहीद, 150 से 200 तक हलाक और कोई 1,000 के करीब ज़ख्मी। लेकिन अगर हम दोनों मुल्कों में गिरने वाली बिल्डिंग्स को देखें तो शायद बात कहीं और जाती दिखाई देती है। ईरान में बहुत सी अहम फौजी तनसीबात तबाह हुई, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, एटमी साइंटिस्ट्स और एटमी इंस्टॉलेशन पर बमबारी की गई और उनमें जाहिर है तबाही भी हुई। अब ये कम हुई या ज़्यादा हुई, इस पे बात की जा सकती है। इसराइल के पास बहुत अहम इंस्टॉलेशन ईरानी मिसाइलों का निशाना बनी, जिसमें उनका रिसर्च सेंटर है, जिनमें उनका 8200 यूनिट का दफ्तर है, मोसाद का हेडक्वार्टर है। और जाहिर है अगर इतनी अहम बिल्डिंग्स निशाना बनी हैं तो इनमें लोग भी होंगे। लेकिन जंग में यही होता है कि अपना नुकसान कम करके बताया जाता है और दुश्मन का नुकसान बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, और यही काम दोनों मुल्कों ने किया। एक चीज़ जिसके हमें समझ लेना चाहिए कि इस जंग में इसराइल का साथ अमेरिका
اور G7 نے کھل کر دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران کو اگر کچھ سپورٹ یا مدد حاصل تھی تو وہ سفارتی نوعیت کی تھی۔ اس میں رشیا، چائنا، پاکستان، الجزائر زیادہ نمایاں تھے۔ لیکن باقی جو فوجی مدد ہے یا ٹیکنالوجیکل مدد ہے، اگر وہ کہیں سے آئی بھی ہے تو اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگ کے آخری دنوں میں جب امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اس کے جواب میں ایران نے آب ہرمز کو بند کرنے کی جو دھمکی دی، اس نے بھی اس جنگ کے خاتمے کی طرف جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آبنائے ہے یہ تقریباً 36% ورلڈز فیول ریکوائرمنٹس پورا کرتی ہے، اور اگر اسے بند کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ساری دنیا فیول کرائسس کا شکار ہو جائے گی۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر اٹیک ہوئے، اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے منسوب 2 باتیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں۔ ایک بات انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی کہ ایران نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا، خاص طور پہ جنگ کے آخری دنوں، اور دوسری امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے جو ابیوسو لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہوئیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ ایک اس کا یہ کہنا کہ جنگ میں اسرائیل کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، خاص طور پر جنگ کے آخری دنوں میں، اور دوسرا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے ابیوسو لینگویج کا استعمال۔ ظاہر ہے کہ یہ کافی ریئر بات ہے۔ ایک تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو امریکن اسرائیل لابی ہے، اس کا جو پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ تھا اس کا اظہار ہوا ہے۔ ایونجلسٹ لابی جو کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے زائنسٹ لابی سے، اس کی پریشر بھی ہمیں امریکہ کی فیصلہ سازی پہ دکھائی دیتا۔ اور اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ یار ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا، تم سے کچھ نہیں ہو پایا۔ اور کیا یہ واقعی ریئلٹی ہے کہ اسرائیل سے کچھ نہیں ہو پایا؟ یہ تو آنے والے حالات بتائیں گے۔ اب ہم یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا کانفلکٹ تھا کیا، ہے کیا، اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے 1948 میں اپنے قیام سے لے کر اب تک اسرائیل کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے، اور یہ وہ نیریٹو ہے کہ اسرائیلی اللہ تعالیٰ کی چوزن قوم ہے، اور ان کے ساتھ ایک پرومسڈ لینڈ کا وعدہ کیا گیا ہے جو کہ گریٹر اسرائیل، اور پھر ٹیمپل کی جو تعمیر ہے اس کے بعد مسیحا کا آنا یہ طے ہے، اور وہ ساری دنیا میں حکمرانی کرے گا، جو ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق ساری دنیا کو کنورٹ کرے گا۔ اب یہ بات اسرائیل کا بچہ اپنی تعلیمی کتابوں میں بھی پڑھتا ہے، اپنے نصاب میں بھی اس کو پڑھنا پڑتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس مشن کے ساتھ بڑا ہوتا ہے کہ وہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، گاڈ کا وعدہ ہے، گاڈ پرامس ہے، اور یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جسے آپ کہہ لیجئے کہ ریلیجیس رائٹیسنس کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کے ساتھ دوسری طرف ہیجمونیل مائنڈ سیٹ ہے، غلبہ حاصل کرنے کی جنون یا کاوش ہے جو اس پورے معاملے میں ہمیں دکھائی دیتی۔
ہیجمونیل مائنڈ سیٹ کے بارے میں گرامچی نے بہت امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ یہ وہ ذہن ہے جو اپنے رستے میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیتا اور ہر معاملے میں طاقت کے زور پر اپوننٹ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد فیئر پہ ہوتی ہے، خوف پہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے نہیں دبایا تو مجھے دبا دیا جائے گا۔ اور اب یہ فیئر ہم جانتے ہیں کہ جوش جو ہیں ان کی صدیوں کی تاریخ میں موجود ہے۔ اسرائیل آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 2500-3000 سال بعد بننے والی ایک جوش سٹیٹ ہے، اور ایک ایسی سٹیٹ جو اس فیئر پہ کھڑی ہے کہ وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے اگر وہ طاقت کے زور پر اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو بلڈوز نہیں کرے گی۔ تو 1948 سے اب تک جس طرح فلسطین پر قبضہ کیا گیا ہے، جس طرح ڈیفرنٹ سٹیجز میں فلسطینیوں کو ان کی زمین سے، ان کی جائیدادوں سے، ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، وہ بھی ایک دردناک داستان ہے۔ اچھا، اب اس کی بنیاد کوئی 4000 سال پہلے بقول زائنسٹوں کے کچھ کہانیاں ہیں جو ان کو سنائی گئی ہیں۔ اب یہ کہانیاں کیا ڈیوائن ہیں، اس کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس موجود ہیں۔ ہاں، ان کے مذہبی پیشوا جو ربی ہیں ان کی طرف سے کبھی کبھی اگر کوئی بات گھڑ لی گئی ہو تو یہ الگ بات ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے یہ جب شروع ہوا، اس کا لیٹسٹ فیز، تو یہ شروع ہوا 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل کے اندر اٹیک کیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے پورے غزہ کو ایک جہنم میں تبدیل کر دیا فلسطینیوں کے لیے۔ اب تک بہت سے فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، عام طور پر تو کہا جاتا ہے کوئی 55-60 ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہیں، لیکن ایک لیٹسٹ رپورٹ جو برٹش ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے مرتب کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے علاوہ 3,44,000 فلسطینی، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غزہ میں فلسطینی جو شہید ہوئے ہیں وہ 4 سے 5 لاکھ کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم مان لیں کہ غزہ کی پاپولیشن اسرائیلی حملے سے پہلے 22-23 لاکھ افراد پر، فلسطینیوں پر مشتمل تھی، تو اب وہ کوئی 17-18 لاکھ رہ گئے ہیں۔ اور ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، اور جو سو کالڈ فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، جب وہاں یہ فلسطینی جمع ہوتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ ان فائرنگز میں آلموسٹ بہت سے فلسطینی ہر روز شہید ہوتے ہیں۔ عرب ممالک، سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، یہ اس جنگ کے خاموش تماشائی ہیں۔ ایک سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی خاموشی اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے۔ حزب اللہ جو لبنان میں ایران کی ایک الائی گروپ تھا، اسے اسرائیلیوں نے اسٹریٹجیکلی اور سکسیسفلی ڈیمالش کر دیا ہے، نیوٹرلائز کر دیا ہے، جو اب لفظ بولا جاتا ہے۔ ان کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کے بعد وہ ابھی دوبارہ سنبھل نہیں سکے۔ حماس اگرچہ غزہ کے اندر اپنی ایگزسٹنس کا ثبوت دیتی رہتی، جیسا کہ 2 دن پہلے اس نے ایک حملے میں 7 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا اور کچھ اس میں زخمی بھی ہوئے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی میں اس کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی جو ایک
اس جنگ کی بیک پہ تھے وہ اب جنگ کے فرنٹ پہ ہیں۔ یمنی حوثی جو حماس اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے تھے اور جن کے اٹیک ہمیں اسرائیل کے اندر بھی اور جو سی ہے اس کے اندر امریکن جہازوں پر بھی نظر آ رہے تھے، اس پورے کانفلکٹ میں انہوں نے کوئی بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اس سے کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا یمنی حوثی ایران سے دوری اختیار کر رہے ہیں یا وہ اسٹریٹجیکلی خاموش تھے؟ یہ باتیں آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلیں گی۔ عرب ملکوں کی حکمران اشرافیہ جو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال سے مغربی استعمار کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ترکوں کے خلاف برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا تھا، اور جب بندر بانٹ ہوئی تو ان خاندانوں کو عرب ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دے دیا گیا، اور یہ اب اردن، سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، عراق، شام، ان میں جو حکومتیں ہیں وہ امریکی استعمار کے ساتھ کھڑی ہیں، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا۔ لیکن کیا ان ملکوں کی عوام واقعی اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہے؟ اس بارے میں بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں۔ جنگ کے آخری مرحلے میں جب ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں قطر میں جو امریکی کمانڈ ہے اس پر اٹیک کیا، تو اس کے بعد پہلی دفعہ دوحہ میں امریکہ کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ ظاہر ہے اس لڑائی میں قطر کہیں بھی انوالو نہیں تھا، لیکن چونکہ قطر نے اپنی زمین امریکن کمانڈ کو دے رکھی ہے اور وہ وہاں ان کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، تو اس پر جو جوابی حملہ ہوا تو قطری عوام نے یہ سمجھا کہ یہ حملہ ان پر امریکنز کی وجہ سے ہوا ہے، اور بالکل ٹھیک سمجھا۔ تو کیا دوسرے ملکوں کے اندر جو لوگ ہیں، کیا وہ بھی اس طرح وقت کوئی اینٹی امریکن پروٹیسٹ ان کے اندر آ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک نئی عرب سپرنگ دیکھنے جا رہے ہیں جو امریکہ کے خلاف ہوگی، اور ان عرب ملکوں کے باشندے اپنے تہذیبی، مذہبی اور سیاسی تشخص کی تلاش میں اپنے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ شاید ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونے کا امکان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ کے آخری مرحلے میں آخری سوال کی طرف۔ کیا مڈل ایسٹ میں اس ساری لڑائی کے بعد اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہونے کا امکان ہے؟ اس جنگ نے کیا ثابت کیا کہ اسرائیل نے اپنے گرد جو پروٹیکٹیو وال آئرن ڈوم تشکیل کی تھی اس کو ایرانی میزائلوں نے کامیابی سے بریک کیا۔ ایسا نہیں کہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے سارے ڈرون اور میزائل ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، بہت سے کو سکسیسفلی روک لیا گیا، لیکن بہت سے اسرائیل کے اندر تباہی مچانے میں کامیاب ہوئے، اور بعض بڑی سینسٹیو انسٹالیشن نشانہ بنی۔ اب ظاہر ہے اسرائیل کو اگر اپنے قیام کے لیے کوشش کرنا ہے تو وہ ایک نیا آئرن ڈوم بنائے گا جس میں ان خامیوں کو درست کیا جائے گا جو اس میں تھیں، نئے جنگی جہاز خریدے جائیں گے، نئی میزائل بیٹریاں خریدی جائیں گی، اور ظاہر ہے ایران بھی اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اگرچہ دفاعی اعتبار سے ایران کی آپشنز ذرا محدود ہیں،
اس کے وسائل بھی محدود ہیں، جو انٹرنیشنل امبارگو اس کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے اس بات کا زیادہ چانس ہے کہ اس کے پاس زیادہ مالی وسائل اویلیبل نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی اپنی پوری کوشش کرے گا۔ خاص طور پر جو ایک بہت بڑی خامی ہمیں ایران میں نظر آئی وہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، نہ اس کی فضائیہ اڑ سکی، نہ اس کے میزائل جو ہے وہ جہازوں کو روک سکے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس 12 روزہ جنگ میں ایرانی فضاؤں کے اوپر اسرائیل کو مکمل برتری حاصل رہی۔ تو کیا اب جنگ کے بعد ایران اس کو کیسے دیکھے گا؟ کویت، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ملک کتنا اسلحہ خریدیں گے؟ اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، جتنا اسلحہ خرید سکتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنگ میں جو آج کل کی جنگ ہے اس میں بینیفیشری اسلحہ ساز فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کے مالک ہوتے ہیں، وہ ملک ہوتے ہیں جو اسلحے کی صنعت چلاتے ہیں۔ تو اس جنگ کا نقصان تو ایران اسرائیل کو ہوا ہے، فائدہ ان کمپنیوں کو ہوگا جن کا اسلحہ آنے والے دور میں بکے گا۔ کیا یہ سیز فائر چلے گا؟ اس کے بارے میں بھی کافی ڈاؤٹس ابھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف ایسے ہاکس موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر تک نہ چلے، لیکن وہ سٹیبلائزنگ فیکٹر بھی موجود ہیں جو چاہیں گے کہ یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ تھوڑی سی کم ہو، یہ جو ایک جنون، ایک میڈنس موجود ہے، اس کا اثر ذرا کم ہو، لوگ نارمل لائف کی طرف آئیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک شاید چلنے والا سیز فائر نہ ہو، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایسا ہے کہ دونوں فریقین نے اپنی اپنی طاقتوں کو آزمایا ہے، اپنی پوسٹوں کو ری ایڈجسٹ کیا ہے، اپنی اپنی پوزیشنز کو ری ایڈجسٹ کیا ہے، اور یہ شاید آنے والے دنوں میں ایک بڑی جنگ کی تیاری کی ابتدائی مشق ہے۔ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔